बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वशत कनश मार में मर्ची की मरागा शवशी सोबा उम्मीद कनश मवशता खुशता शवशी शुमे खुशी पर जाबे बात मैं बलुच कौम मैं बलुच आगे दम चागरदानी अवार निश्तात योगी पाकिस्ताना दर मुल्का मायनी अरवश पे बाता खुश बात शगरन पे बाता शमहर वादा गलो शादाब बे बाते कदी गम मगिंदाते अमा मर्दम के जिरहानी दी पानी कन गया लपा कहने जिरहा जुत्ता लास पे काम मर्दम के नादरा हाँ अल्लाह पाक आए सेहत तंदुरुस्ती नसीब का आमीन आमीन सुम आमीन मनी वशी वशी गोले चारों कने या करंदी पदा वशी सुबह वशी सलाम अजूश मजाने ता मशरूम मेज़बान हुआ बलोच गोले चारों का ममरची हाजिरा यकनो की टॉपिक की और यकनो की गेस्ट गुमश में वासा और मर्ची के टॉपिक माँ के कमो कानून और कवानीन बाबता गपुत्रान कनी कि पहले अच्छी जो अस्ती कवानीन बितगा ची कानून बितगा वो अन्न आयन तो का ची फ़र्की ची चेंजिंग का जो अस्ती पहला मर्दमा कानून फॉलो कुतगा या अन्नू कन गया ची इशी तो कभी ची चेंजिंग सतका और गप इशी के मैं जो अस्ती अगम बेचारे मुल्क कानून बाज़ हासाना सही बाज़ हासानी कानूना भले कि मैं मर्दमा एक कानूना अंचो मुश्किल बनी था कि मर्दों में समझ को नकना कि चे कानूनी चे राइट्स वुमेन राइट चिया और माँ चे पैम चुशीन खुद कनी माँ चे कनी यकदूमी सिर्फ ब्लेम कनी शर्री सजने से पहला अगर मैं कवानी ना नहीं बाबता बेचारे सजने से पहले मैं वता बेचारे कि अगर मैं यक लोगे तक तहा भी निश्तगी मैं लोगे भी कुछ पॉलिसीज़ पा मैं लोगे भी जैसे कुछ हदूद बयानते मैं लोगे भी कुछ कानून बयानते शर्री नी अगर मैं निश्तगी यक इलाका ये गोड़े एक इलाका ये तो के भी कुछ कानून अस्ता अगर मैं सोसाइटी है तो कर निश्तगी आइए भी कुछ कानून अस्ता अभी पे अगर मैं शहर कराची निश्तगी या मैं बलोचिस्तान निश्तगी या मैं त्योगी पाकिस्तान निश्तगी दुरसानी वासा कानून हस्ता और कानून ये नहीं कि मागोशी के माँ ये समझी कि दो कानून आ कि गरीबी मर्दमानी कानून है या कि अमीर मर्दमानी कानून है ये दो ही कानून है तो का छे डिफरेंस है ये चीज़ अभी मैं चाह रही और ये बाबत अभी मैं गपुत्रान कनी कि ये छोने कानून है अगर मैं चाह रही ना कि माँ एक गप्पे भेजना अगर मैं मंशियात है इधर ब्यारह गोड़ मर्दम गोशंती कि नशा व हरकस कंती यक मर्दों में जो गरीब है या कि गरीबों वाला मंशियात है और दो में जो अमीर है अमीरों वाला मंशियात है गरीब हमेशा कि रवा इधर सड़का नहीं सड़क अब तक ये नशाई बने तक नशा करना और अगर मैं अमीर आने बहुशा आ रहोगे क्लब भाई आए ना वो कैसे चुना उची उधर रवा कि गोशंती नशा वगैरह करना दो ही नशाइयाँ या कि अमी फ़र्क भी इतना या कि गरीब आने की या कि अमीर आनी अमी बाबतानु कानून भी अमी वर्ड जो अस्ते डिवाइड बैग गया बाज़ मर्दों में कुछ गई कि गरीब आनी व कानून नेस्ती कि गरीब आने इंसाफ नरसी हाँ नरसी चे वजह है पहला भी अंचो बुत्ता या अन्नू अंचो बह गई अन्नू चिया चे गुशंते मर्दों कानून फॉलो नखन गया चिया कानून इंचो मुश्किल को तगनते जो मैं कानून इंचो आसाना जब पाकिस्तान बने था हमारा दौर से राइट्स रसे तगा मैं वती चे राइटा और राइट गुमा और के मैं वती चे फ़र्ज़ा आज इस अभी मैं बेचारी एज ए सिटीज़न अगर मैं सिटीज़न अब सजना से पहले अगर मैं लोगिया निश्तगी गोड़ मैं अमा जा गया वरी मैं आ जा गया आया दौड़ न दी मैं लोगे भी एक कानूनी बई थी कि अगर मैं चीज़ वारता और मैं शपात बेडस भी ना दौड़ बे दी एज ए सिटीज़न अगर मैं गप बेचने की गोड़ मारा होती शहर भी वत ख्याल एर कनक लूटी अगर माँ वती शहरा वत गंदगी कन गई गुड़ माँ अमी कोशी के मारा मैं हक भी मिलना भले मैं चे फ़र्ज़ माँ ये अदा ना कन गई सजना से पहले जब मोती फ़र्ज़ा अदा करने नहीं मोती हक के पारो अभी सोची कि मैं हक चाहिए एज ए सिटीज़न मैं ची जो अस्सी राइट्स हस्ते शानी बाबत अमी गपुत्रान कनी गोले चारों को जब मैं गप कन का लगा मनी जो अस्ती गपुत्रान बाज राजकश बया भले मैं गोशा कि मोती गेस्ट गुमा शुमारा मिल लाइना और सजने से पहले मोशा गेस्ट नाम गोश के पहले मनी गेस्ट शुमा बेचारे था ये बाजी जो सी टीवी चैनल से शुमा उगदा भी जीता भले मर्ची में मरागा शतकात का मोशा के पहला कैमरे में गेस्ट ने मगर तटे ने मैंने गेस्ट बेचार था शुमा ने गेस्ट चार्ट और शुमा जो अस्सी दिमाग अभी अतका अगर कदी कदी क्लिक वही थे ना क्या वो पहला दिस्ता कोदा दिस्ता अगर शुमा जान कि मैंने गेस्ट कही
گوڑا شو میں جلدی جلدی منا یوٹیوب بچے اگر چار گیتا گوڑا مجھے اچھا میں کامنٹ پہ کنے پوچھتا کہ کہے منی گیسٹ پر چارتا اور یہ نام چاہیے اگر شما کامنٹ کوتا نہ ہوتا بلے منا ہوتی گیسٹ وشت کنگی ہوتی مراغا شتو کا گوڑا یہ نام ہم گوشاں گولے چاروں کا گپ پیشی کے جب دیکھے چاگردے مردم میں کہہ رکھا یا گیسٹ مہمان میں کہہ رکھا تھی میں مراغا شتو کا اینی واسم ہوتی مراغا شاہ اردوی تا سوچ کریں بلے شما دلا میں یار جب منا شما گا پتران کریں گی وہی گوڑ شما موتی مادری زبان بلوچی تا گا پتران کرنا بیائی یک رندی پدا وشت کنے میں مرچی کی مراغا شتو کا عامر صحابہ جو میں مراغا شتو کا آیا دل زولان کے چی وشت کنی یک رندی میں بلوچی تا وشت کو دومی رندہ میں وشت کنی اردوی تا السلام علیکم موسٹ ویلکم. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. ابھی میں آپ کا انٹروڈکشن سن رہا تھا بلوچی کے اندر اور کوشش کر رہا تھا کہ میں اس کو سمجھنے کی کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں, لیکن بہرحال کیونکہ یہ ایک اچھی ہماری بڑی میٹھی زبان ہے تو کچھ باتیں مجھے اس میں سمجھ میں آئیں کہ آپ نے اس میں قانون کے بارے میں اور حالات کے حساب سے آپ نے جو باتیں کی اپنے انٹروڈکشن میں, اس میں تھوڑی بہت باتیں میں سمجھا آپ کی. تو مطلب جتنی باتیں میں نے کی وہ آپ سب سمجھ گئے؟ نہیں, اس میں تھوڑی بہت میں سمجھ گیا کیونکہ آپ نے جب اس میں کہا کہ ہمارے پاس جو قانون کے حساب سے جیسے آپ نے بات کی اس میں منشیات کی اور اس کے حساب سے جی میں آپ کو وہ کلیئر کر کے بتاتی ہوں کہ سب سے پہلے جو ہے میں اپنا پروگرام صبح کا وقت ہوتا ہے تو میں دعاؤں کے ساتھ اسٹارٹ کرتی ہوں, اس کے بعد میرا انٹروڈکشن جاتا ہے. پھر میں نے بات کی کہ آج ہم بات کریں گے قانون کے بارے میں کہ ہمارے اتنے آسان قوانین ہیں, ہم نے ان کو اتنا مشکل بنا دیا ہے, ہم ان کو نہیں سمجھتے. اور پھر یہ ہے کہ میں نے کہا کہ ہم ایک ملک کے اندر رہتے ہیں, آپ ایک سوسائٹی کو چھوڑیں, ایک علاقے کو چھوڑیں, آپ ایک گھر میں رہتے ہیں تو کسی گھر کی بھی پالیسیز ہوتی ہیں, اس کے بھی اصول ہوتی ہیں, اس کے بھی قوانین ہوتی ہیں کہ آپ نے گھر اتنے بجے آنا ہے, آپ نے اتنے بجے جانا ہے, آپ نے گھر میں کچرا نہیں کرنا, آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے کس ٹائپ کی ڈریسنگ کرنی ہے, آپ نے جو ہے اگر باہر جانا ہے, بہت سارے لوگ ہیں کہ آپ لوگوں نے پردہ کرنا ہے, آپ نے کیا کرنا ہے. ہر گھر کے ہر فیملی کے الگ الگ جو ہے وہ اصول ہوتے ہیں, الگ الگ قوانین ہوتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. پھر ان کو کیا کرنا ہے, ان کو فالو کرتے ہیں. اگر کوئی بھی بچہ, اگر جیسے میری امی نے بولا کہ آپ نے یہ جو ہے گلاس میں مثال دے رہی ہوں, آپ نے گلاس یہاں پہ ٹچ نہیں کرنا, یہ ٹوٹ جائے گا, ٹھیک ہے. اگر یہ ٹوٹے تو ڈانٹ مجھے بھی سننے پڑے گا اور مجھے نقصان بھی ہوگا کہ اس کا شیشہ جو ہے میرے ہاتھ پاؤں میں چھپ سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو اسی وجہ سے کچھ قوانین ہوتے ہیں کہ وہ ہمیں برے کام سے بچائیں تاکہ ہمیں نقصان نہ ہو, اسی وجہ سے ہمیں روکا جاتا ہے. تو اسی طرح میں نے کہا کہ اگر ہم ایک علاقے میں رہتے ہیں, ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں, تو ایک علاقے اور سوسائٹی کے اپنے رولز ہوتے ہیں. اگر ایک ہم شہر میں رہتے ہیں اس کے اپنے رولز ہوتے ہیں. اگر ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں سب مل کر تو اس کے کیا قوانین ہیں, کیا ہے کیا نہیں ہے, اس حوالے سے بات کریں گے. پہلے قوانین کیا تھے, اب کیا ہے قوانین, تو وہی ان میں کیا ڈفرینس آیا ہے, کیوں مطلب یہ جو ہے اتنا مشکل بنا دیا گیا ہے قوانین کو کہ لوگ اس کو فالو نہیں کریں. قوانین کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو ہم بہت زیادہ بات کرتے ہیں وومنس رائٹ کہ ہمارا حق ہمارا حق ہمارا حق. تو حق کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے فرائض بھی ہے ایز اے سٹیزن, ٹھیک ہے. جب ہم اپنے فرائض پورے کریں تو پھر ہم اپنے جو ہے حق کی طرف آئیں کہ ہمیں ہمارا حق بھی چاہیے. تو میں نے اس حوالے سے بات کی. پھر میں نے کہا کہ ایک ہوتا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے غریبوں کا قانون اور ایک ہوتا ہے امیروں کا قانون, ٹھیک ہے. یہ دو قانون جو ہے بہت لوگ بولتے ہیں کہ یہ قانون ہے, ایک غریبوں کا ہوتا ہے, ایک امیروں کا ہوتا ہے. اور غریبوں کا قانون وہ ہوتا ہے کہ وہ سالوں سالوں تھرس جاتے ہیں, ان کو انصاف نہیں ملتا, وہ لٹ جاتے ہیں, باقاعدہ ان کے پیسے چلے جاتے ہیں, یہاں پیسے دینے وہاں پیسے دینے, ان کو سمجھ نہیں آتا. کوئی سفارش وغیرہ اگر بولتے ہیں کہ وہ نہیں ہے. اور امیروں کا وہ ہے کہ ایسے ایسے ہو گیا, کام ہو گیا, ٹھیک ہے. تو اسی طرح میں منشیات کی طرف آئی تو میں نے بولا کہ اسی طرح اگر میں کہوں گی کہ دو طرح کے جو ہوتے ہیں نشائی ہوتے ہیں, غریب نشہ کرنے والے ہوتے ہیں, ایک امیر نشہ کرنے والے. غریب وہ ہوتے ہیں جو فٹ پاتھ پہ پڑے ہوتے ہیں زندہ لاشوں کی طرح, اور امیر وہ ہوتے ہیں جو کلب میں نشہ کر رہے ہیں. جی ہاں, یہ چیز میں نے کہی تھی کہ امیروں کا بہت اچھی بات, بہت اچھا, بہت اچھا. بالکل آپ نے بالکل صحیح بتایا کہ یہ قانون کے حساب سے ہمارے پاس یہ ہے پاکستان, کیونکہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے, اس میں اسلامی جمہوریہ کے حساب سے ہمارے اسلامی قوانین بنے ہوئے ہیں, بینکنگ کے الگ بنے ہوئے ہیں, کورٹس کے الگ ہیں, جوڈیشری کے الگ ہیں, رہنے سہنے کے الگ ہیں, ہر چیز کے بارے میں ہم نے قانون بنائے ہوئے, لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہو پا رہا. اور اسی وجہ سے جو پہلے کے قوانین تھے اس میں پاکستان بڑی ترقی میں تھا. پی آئی اے ہو, اسکواش ہو, اسپورٹس کی ایکٹیویٹی ہو, ہم اس پہ نمبر 1 تھے.
اور اب دیکھیں اس والے دور میں ہم ان سب چیزوں سے پیچھے چلے گئے. بالکل. تو اب جو قانون ہے اس میں لوگ عمل درآمد نہیں کر رہے اور اس کو فوکس نہیں کر رہے. اگر اس کو فوکس کریں تو ہمارے ملک کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا. جتنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک میں صلاحیت دی ہے, منرلز دیے ہیں, مائنس دیے ہیں, معدنیات دی ہیں, وہ کسی ملک میں نہیں ہے. سارے پہاڑ آپ دیکھیں ہمارے پاس موجود ہیں, سمندر دیکھیں, اسی طرح ہمارے پاس ہریالی دیکھیں, پھل فروٹ دیکھیں, ہر چیز کے اندر ایک لاگو ہے. اکنامک رولز دیکھیں, وہ سب ہے ہمارے پاس, لیکن ہم اس پہ عمل درآمد نہیں کر رہے. تو یہ بڑا اچھا ٹاپک آپ نے رکھا ہے کہ پہلے کے قوانین اور اب کے قوانین میں کیا فرق ہے. یہ بہت اچھا ٹاپک ہے اور میں آپ کے چینل سے یہ اور ٹی وی چینلز کو میں کہوں گا کہ اس کے اوپر یہ ایک ٹاپک رکھیں, ایک سیمینار کریں کہ پہلے کے قوانین میں اور اب قوانین میں فرق کیوں آ گیا. بالکل, بہت اچھا ٹاپک رکھا آپ نے. بالکل, تو ہم اسی حوالے سے ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے جو ہے ہم آپ کے بارے میں جاننا چاہیں گے. ہمارے گلچاروں کے انتظار کریں کہ آپ اپنا ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن. اچھا جناب, میرا نام عامر ضیاء ہے اور میں سول سرونٹ ریٹائر ہوا. 34 ایئرس میں نے جاب کی. اس کے بعد پھر جو ہماری تاجر برادری ہے اس کے ساتھ ایز اے لیگل ایڈوائزری آنریڈی میں ان کو دیکھ رہا ہوں, جو ہماری الائنس ہے. اس الائنس کے اندر بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں. جیمس اینڈ جیولریز بھی جڑی ہوئی ہیں, اس کے اندر جو ہے زرگران ویلفیئر بھی جڑی ہوئی ہے, اس کے اندر جو ہے وہ سونار مارکیٹ بھی جڑی ہوئی ہے. جو ہمارے چیئرمین ہیں وہ خود ایک اپنا مشہور بزنس مین ہے. کراچی میں کیونکہ اگر چلانا ہے تو اس کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ این جی اوز کے سپورٹ سے گورنمنٹ کو ہم اسسٹ کرتے ہیں. جو 9 بڑی این جی اوز ہیں کراچی کی, ان کی بھی میں جو ہے لیگل ایڈوائزری آنریڈی کرتا ہوں. آنریڈی سب تب یہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی پے نہیں ہوتی, اس پہ کوئی سیلری نہیں ہوتی. اس میں کیا ہوتا ہے کہ کیونکہ این جی اوز چلتی ہی امداد کے اوپر ہے, اگر ہم اپنے اس میں سیلری ڈرا کریں گے تو پھر وہ این جی اوز پروموٹ نہیں ہو پائے گی. این جی اوز کے بھی اپنے قوانین ہیں. اس میں کیا ہے کہ ایک تو شیلٹر ہوم ہے, اس کے بھی اپنے قوانین ہیں کہ وہ بزرگ حضرات جن کو ان کے اولاد یا ان کے گھر والے ان کو وہاں سے نکال دیتے ہیں, پھر وہ شیلٹر ہوم میں رہنے کے لیے آئے تھے. اس شیلٹر ہوم کے اپنے قوانین کیا ہے کہ ایک تو جس فیملی سے آ رہے ہوں, جس جگہ سے آ رہے ہوں یا جیسے بھی آ رہے ہوں, ہمیں ان کو گھر کا ماحول فراہم کرنا ہے. بالکل, کیونکہ جو ہماری نان پروفیٹیبل آرگنائزیشنس ہیں وہ یہ نہیں دیکھتی کہ یہ کس کی ماں ہے اور یہ کس کے باپ ہے یا کس کے بیٹے یا کس کی بیٹی ہے یا کس کی بہو ہے. جو رول سے ہم اس رول پہ چلتے ہیں, آپ میں اور جاننے والے, ان کے دل میں اللہ تعالیٰ خود ہی کوئی ایسی بات ڈالتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ ان کی فنڈنگ آ جاتی ہے اور وہ ویلفیئر ادارہ چل رہا ہوتا ہے. اچھا, پھر ہم نے محکمہ پولیس میں ایک اویئرنیس کی. جو لوگ موٹر سائیکل چلاتے ہیں یا گاڑی چلاتے ہیں ان کو ہم نے جو ہے ایک اویئرنیس دی اور ایک مہم چلائی کہ آپ کا بھی کوئی گھر پہ انتظار کر رہا ہے, اس لیے جلد بازی سے گریز کریں. آپ کا بھی گھر میں کوئی انتظار کر رہا ہے, اس لیے آپ جلد بازی سے گریز کریں. تو اس میں ہم نے مہم چلائی اور اس کو تقریباً سمجھیں کہ یوٹیوب, سوشل میڈیا, پرنٹ میڈیا ہم نے اس کو پروموٹ کیا اور اس کے ویوز بیک اپ بہت اچھا ہے کہ یہ چیزیں اڈاپٹ کرنی چاہیے. نوجوان طبقہ آپ دیکھیں وہ موٹر سائیکل بڑی اسپیڈ سے چلاتے ہیں. بالکل, اور وہ 5-10 منٹ کے لیے, 15 منٹ کے لیے اگر اس کو کچھ ہو جائے خدا نہ خواستہ, تو جو گھر میں اس کے لوگ انتظار کر رہے ہیں وہ تو انتظار کرتے رہ جائیں گے. تو بہرحال یہ جو ٹاپک آپ کا ہے اس میں مزید ابھی بہت گنجائش باقی ہے. بالکل, جوڈیشری اس پہ کام کر رہی ہے, ہماری جو سوشل سیکیورٹیز ایکسچینج کمپنی والے ہیں وہ اس پہ کام کر رہے ہیں, اپر مینجمنٹ اس پہ کام کر رہی ہے, اکانومیکل انرجی اس پہ کام کر رہی ہے, اس پہ ہماری ایف پی سی سی آئی کام کر رہی ہے, کے سی سی آئی اس پہ کام کر رہی ہے. ابھی ہم اس پہ زور دے رہے ہیں ٹریفک اویئرنیس کے اوپر. اتنی ساری بسیں ہماری روٹ پہ آ گئی ہیں, ریڈ, بلو, پنک, اورنج. اس پہ بھی عمل درآمد یہ تھا کہ پہلے ہم اس کو چلائیں گے روٹ بائی روٹ اور اس پہ جو لوگ بیٹھیں گے وہ بیٹھ کے سفر کریں گے. لیکن ہمارے قانون نے اس کی بھی دھجیاں اڑا دی. لوگوں نے پبلک سروس ٹرانسپورٹ فیسلٹیز کو سمجھا نہیں. اب کیا ہے کہ اب آپ جب جائیں اس کے اسٹیشنز پہ تو 2 لائنیں لگی ہوئی ہوتی ہیں. ایک وہ لائن جو بیٹھ کے سفر کریں گے اور ایک وہ لائن جو کھڑے ہو کے سفر کریں گے. تو جو بیٹھنے والی لائن ہے وہ 15, 20, 25 لوگوں کے پاس رک جاتی ہے اور جو کھڑے ہونے کے سفر کرنے والے وہ لائن فوراً ختم ہوتی ہے کیونکہ لوگ پورے بس پہ کھڑے ہوئے تھے.
اب آپ بتائیں کہ گاڑی کی اسٹرینتھ، گاڑی کی باڈی، گاڑی کا اسٹرکچر جو بنا ہوا ہے وہ اس کے حساب سے کہ اس میں 50 لوگ بیٹھیں گے. اس میں سے ڈسیبلس لوگوں کے لیے بھی ہم نے سیٹ رکھی ہے. اس میں ڈسیبل لوگوں کی ونڈو رکھی ہے کہ وہ کس طرح اپنا ویل چیئر میں اندر آئیں گے. ان کو بیٹھنے کی جگہ نہیں ملتی. تو سب سے پہلے ہمیں اپنے قوانین میں ٹریفک اویئرنیس کو زیادہ پروموٹ کرنا چاہیے. بالکل بالکل. دین جو لوگ یہاں پر رہ رہے ہیں شہر میں، شہری قوانین آج کل دیکھیں کہ ہر دوسری بڑی بلڈنگ میں آگ لگ رہی ہے. فائر کی جو آلات ہیں وہ بلڈنگ میں نصب نہیں ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ سٹی گورنمنٹ فائر اینڈ سیفٹی پہ فوکس کرے اور تمام ایسی عمارات اور تمام ایسے دفاتر جہاں پر لوگ ڈیوٹی کرتے ہیں 12 گھنٹے، 11 گھنٹے، 10 گھنٹے یا 24 گھنٹے 2 شفٹ میں، ان کو محفوظ کرنے کے لیے وہاں فائر اینڈ سیفٹی پروگرامس کی بہت ضرورت ہے، اویئرنیس کی. تو یہ ہمارے قانون میں سب سے اوپر آج کل یہی لانا چاہیے کہ جو لوگ وہاں ڈیوٹی کریں وہ بھی کسی گھر سے بلانگ کرتے ہیں. ان کی بھی بہت بڑی فیملی رن کر رہی ہوتی ہے. کسی کے ماں باپ ہوتے ہیں، کسی کی بیوی بچے ہوتے ہیں، کسی کی بہنیں ہوتی ہیں، یا خود وہ گھر کا اپنا کفیل ہوتا ہے. اگر خدا نہ خواستہ اس کو کچھ ایسا مس ہیپ ہو جائے تو پوری فیملی سفر کرتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ہم قانون کو اڈاپٹ نہیں کرتے. قانون کو ہم جو ہے اڈاپٹ کرنا نہیں چاہتے. شارٹ کٹ راستے کی وجہ سے ہمارا جو قانون ہے. میں آپ کی بات ذرا معذرت کے ساتھ یہاں پہ کاٹ رہی ہوں کہ قانون کو لوگ فالو نہیں کر رہے. سب سے مین چیز یہ ہے کہ لوگ قانون کو نہیں سمجھتے. لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ قانون کیا ہے، کیونکہ ہمیں نہیں بتائی گئی ہے کہ قانون کیا ہوتی ہے، وہ کیا چیز ہے. اگر میں کہوں گی کہ اگر ایک وکیل کو جو تعلیم دی جا رہی ہے، اس کو جو اویئرنیس دی جا رہی ہے، ایک جو ہے پولیس آفیسر کو جو اویئرنیس دی جا رہی ہے قوانین کے حوالے سے، وہ سیم اویئرنیس سب کو ملنی چاہیے، سب کو بتانا چاہیے. کیونکہ اگر وہ کسی کو روک رہے ہیں، اگر وکیل کسی کے حق میں بات کرے گا، اگر پولیس کسی کو روکے گا کسی چیز سے، تو ظاہر سی بات ہے آپ سامنے والے بندے کو بھی تو بتاؤ اس کو کیوں روک رہے ہو. ٹھیک ہے، جب تک ہمیں قانون پتہ نہیں ہوں گے کہ قانون کیا ہے کیا نہیں ہے تو ہم اس پہ عمل کیسے کریں گے. جی ہاں، ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جو ہے ڈبل سواری پہ پابندی ہے. کیوں پابندی ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتی ڈبل سواری؟ لوگوں کے سوال ہے کیوں نہیں ہو سکتی ڈبل سواری. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ہیلمٹ آپ نے پہننا ہے. ٹھیک ہے، چلو ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لوگ ہیلمٹ لیتے ہیں، اس کو بائک کے سامنے رکھ کے بائک چلا رہے ہیں. جی ہاں، ہیلمٹ تو ہے نا، روکیں گے اس کو، ہیلمٹ کا گیئر پہن لیا بس نکلو. جی ہاں بالکل ٹھیک ہے. بائک پہ جو ہے اگر میں وہ دیکھوں گے عجیب طریقے سے بہت سارے لاؤڈ ساؤنڈ لگائے ہوئے جو ہارن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے، اور بسز میں بہت زیادہ جو ہے رش بھرا ہوا ہوتا ہے. اتنا کیوں نہیں بڑھ سکتا یہ رش؟ وہ بولتے ہیں بھائی ہماری یہی روزی ہے، ہم تو بھریں گے اس میں جتنا مطلب چھت پہ بٹائیں گے، کہاں بٹائیں گے، کچھ بھی ہماری مرضی، ہم تو کریں گے اس میں. جب تک آپ اس کو قوانین نہیں سمجھاؤ گے کہ بس کیوں نہیں بڑھ سکتے، بس کے چھت پہ ہم لوگ کیوں نہیں بٹا سکتے، کیا نقصان ہوگا اس کا، کیا قانون ہے، لوگ نہیں جانتے قانون کے بارے میں. جی ہاں بالکل آپ کی ساتھ، تو وہ فالو کیسے کریں گے؟ بالکل فالو کیسے کریں گے. بہت اچھا آپ نے یہ بات کو اپنا بڑی خوبصورتی سے آپ نے ڈیفائن کر دیا کہ رولس اینڈ ریگولیشنس کو اڈاپٹ کرنا جو ہے ایک اچھی اور معزز شہری کی نشانی ہے. بالکل. سب سے پہلے ہمارے پاس جو ہے وہ بیسک تعلیم اسکول سے شروع ہوتی ہے. اسکول میں اگر اچھا طالب علم ہوگا تو وہ بڑا ہو کے ایک اچھا شہری بنے گا. بالکل. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ رولس کو فالو کرے گا. اب جب اسکول کے اندر اویئرنیس نہیں دی جائے گی تو وہ آگے جا کے کیسے اس کو اڈاپٹ کرے گا. نقل کا رجحان روکنے کے لیے بہت سارے قوانین بنے، سختی کی گئی، لیکن ہم اس کو روک نہیں پائے. کراچی میں ایسے اتنے، آپ کی چینل سے میں یہ بات نشر کر رہا ہوں، کراچی میں ایسے اتنے اسکول ہیں ویورس کہ جس میں فری تعلیم دی جا رہی ہے. بالکل. یونیفارم فری، کتابیں فری، پک اینڈ ڈراپ فری. ٹیکنیکل اسکول ہو، چاہے وہ اپنا میٹریکولیشن اسکول ہو، چاہے وہ کیمبرج اسکول ہو. یہ 3 بڑے اسکول ہیں. ابھی 3 دن پہلے میں ایک اسکول تھا ایگرو ٹیکنیکل اسکول، اس کی لائبریری کی اوپننگ میں گیا تھا میں وہاں پر. تو وہاں پر لائبریری کی اوپننگ میں نے وہاں پر ایک کتاب ان کو ڈونیٹ بھی کی، گینیز ورلڈ بک آف ریکارڈ. تو اور ایک میں نے مطالعہ قرآن پاک کی کتاب ان کو دی. تو وہاں پر لائبریری میں 400 یا 500 کتابیں تھیں، اور کلاس 6 سے لے کے میٹرک تک کا وہ اسکول ایف بی ایریا بلاک 16 میں، اور طالب علم بھی وہاں پر. لیکن اس محلے کے لوگ اس کو فوکس نہیں کر رہے.
गवर्नमेंट इतने अच्छा स्कूल दिया कि आप यहाँ पर आएँ, पढ़ें, टेक्निकल स्कूल है, आप टेक्निकल में महारत हासिल करें, मैट्रिक में इम्तहान लेंगे अच्छे नंबरों से तो आपको एडमिशन भी अच्छा मिलेगा, जब एडमिशन अच्छा मिलेगा तो आपकी तालीम में आपको रोज़गार अच्छा मिलेगा, आईटी है, इंजीनियरिंग है। लेकिन ये कि हम लोग फोकस नहीं करते, हम फोकस करते हैं अपने ही रूल को, हमने अपने रूल्स अलग बनाए हुए, कवानीन कराची के अंदर हमने अलग बनाए हुए, रहने के कवानीन हमने अपने बनाए हुए, चलने फिरने के अंदर हमने अपनी, तो जब हम रूल्स को अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे तो हम आगे सर्वाइव कैसे कर पाएंगे। तो आपने जो टॉपिक बड़े सोच समझ के जो आज रखा है, और इस टॉपिक को भी चाहता हूँ कि और भी चैनल्स इसको मुतारिफ करें। बिल्कुल बिल्कुल, और इस हवाले से बात करनी चाहिए, जैसे कि आपने कहा कि ट्रैफिक के हवाले से हम बात करें, तो जब मैं सफ़र करती हूँ मैं देखती हूँ कि अगर जैसे मैंने खुद ये चीज़ ऑब्ज़र्व की है और मैंने देखी भी है कहीं जगह, और मैं जो है वो स्टॉप्स का नाम नहीं दूंगी कि मैंने किस किस स्टॉप पे ये जो है ये चीज़ें देखी। कई कराची में बहुत सारे ऐसे स्टॉप हैं, अगर कोई जो है मैंने जैसे ही कहा था कि गरीबों का कानून और अमीरों का कानून, तो इसी तरह अगर कोई गरीब जा रहा हो बाइक पे, या अगर वो डबल सवार हो, अगर उस पर पाबंदी लगी या उसे हेलमेट नहीं पहनी हो, भाई वहाँ पे भाई आप चालान निकालो, ये करो वो करो। अगर कोई मतलब बूट सूट पहन के ऐसा टाइट बंदा जा रहा है ना, आप उसको साइड पे लेके जाएंगे, भाई आप इससे कॉल पे बात करें, हाँ भाई ये मेरा फिलाना है, आप इससे कॉल पे बात करो। कॉल पे बात होने के बाद हाँ ठीक है जाओ, गले लगा के उसको रुखसत कर दिया, ठीक है। तो ये होता है भाई, कानून दोनों के लिए है, हेलमेट उसने भी नहीं पहनी, इसने भी नहीं पहनी, हादसा दोनों के साथ हो सकता है। एक को आप गले लगा के रुखसत कर रहे हो और दूसरे को आप डंडे मार रहे हो। ये जब मैं कहूँगी कि हमारे अपने ही शहर में जब अपने जो हमें कानून हमारे मुहाफिज हैं उनको ही कवानीन के बारे में नहीं पता, तो वो क्या सिखाएंगे आगे। जी हाँ बिल्कुल, जब वो खुद फॉलो नहीं करें, ठीक है। सबसे पहले ये कि अगर आप कोई चीज़ खुद फॉलो करते हो तो आप सामने वाले को उसकी हिदायत करो, ठीक है। जब आप वो चीज़ खुद फॉलो नहीं करते तो आप सामने वाले को क्या हिदायत करोगे। मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाह रहा था कि मैं कभी भी इस चीज़ को नहीं रखता बीच में कि ये अमीर है या गरीब है। जो बंदा घर से निकल गया वो अपनी रोज़ी रोज़गार के निकल गया, इसमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए कि ये बंदा अमीर था या गरीब था। अब आप देखिए, एक बंदा का, जैसे मैं आपको मिसाल दूँ, एक बंदा अपनी गाड़ी में जा रहा है और बड़ा आदमी है, उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, और एक बंदा अपनी मोटरसाइकिल पे जा रहा है, वो बेचारा मजदूर है, उसका भी एक्सीडेंट हो गया, दोनों को एक ही एम्बुलेंस लेके जाएगी। बिल्कुल। और हमारे जो नेशनल अस्पताल हैं, सिविल या अब्बासी, वहीं लेके जाएंगे, फिर वहाँ से बाइफिकेशन होगी किसको कहाँ जाना है। तो इसलिए हमें इस चीज़ का सबसे पहले ये फ़र्क हटाना पड़ेगा कि ये अमीर है या गरीब है। जो घर से निकल गया वो बंदा एक बाइज़्ज़त और मौजूद शहरी है और अपने रोज़गार के लिए जा रहा है। एक बंदा एयर कंडीशन कंपनी में जा रहा है, एक बंदा जो है वो डेली वेजेस के लिए जोड़िया बाज़ार जा रहा है। दोनों बाइज़्ज़त शहरी हैं, दोनों पे ही इतने कानून लागू हैं जितने कि इस मुल्क में बनाए गए। जैसे आपने कहा कि जो कोट पैंट में है उसको सलाम किया, गले लगाया, छोड़ दिया, और जिसने जो बेचारा सीधा साधा था उसका चालान कर दिया, उसको अंदर कर दिया। तो सबसे पहले हमें ये फ़र्क ख़त्म करना पड़ेगा। बिल्कुल, ये रूल्स फॉर एवरीवन, हर एक पे लागू, चाहे अगर वो चालान की मद में है, चाहे वो उसको सज़ा की मद में है, चाहे वो उसकी तालीम की मद में। कानून सबके लिए एक होना चाहिए। कानून अगर एक होगा तो हमारा मुल्क में तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। सबसे बड़ी रुकावट ही हमारी जो है, अब देखिए अपकमिंग इलेक्शंस होने वाले हैं सदारती, ये जो इलेक्शंस होने वाले हैं ये 5 साल तक फिर दोबारा नहीं बनोगे। आइदर जब का कोई बंदा, कोई कैंडिडेट फौत ना हो जाए, उसकी सीट खाली ना हो जाए, नहीं तो 5 साल तक आपको ये दोबारा इलेक्शंस नहीं होंगे। इस इलेक्शंस के अंदर कितने कानून ब्रेक हो रहे हैं, किन किन लोगों के लिए हो रहे हैं, तो फिर बने क्यों? बिल्कुल, वो बनने ही नहीं चाहिए थे। जब अगर उस कानून को आपने ब्रेक करना था तो आपने वो बनाया क्यों? अब वो लोग जो एलिजिबल हैं और वो लोग जो एलिजिबल नहीं हैं, और वो लोग जो एलिजिबल हो जाएंगे, तो उनमें क्या फ़र्क रह गया? उस कॉन्स्टिट्यूंसी में और उस फॉर्म के फिल करने में वो तमाम लोग फॉर्म भर रहे होंगे जिन पे केसेस हैं, जिन पे इंतराज हैं, और एक वो बाइज़्ज़त शैली बन के एक फॉर्म सबमिट करेंगे। एक वो जो ऑलरेडी इस फील्ड से वाबस्ता हैं और वो चले आ रहे हैं सालों साल से, उन पे कॉन्विक्ट है या नहीं है, वो भी सूल में आ गए।
جو بندہ ان کو ریپرزینٹ کرے گا وہ تو اپنے حساب سے دیکھے گا کہ اس کے کاغذات پورے ہیں کہ نہیں. تو یہ حق تو سب کو دینا چاہیے کہ ہر بندہ اپنی فیلڈ پہ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرے, اور ایک اچھا شہری جب آئے گا تو وہ رولس اینڈ ریگولیشنس کو بھی فالو کرائے گا. نگراں سیٹ اپ اگر ابھی آئی ہے تو آپ دیکھیں وہ رولس پہ ہی کام کر رہی ہے. ہمارے سندھ کے وزیر اعلیٰ جسٹس مقبول باقر صاحب وہ اعلیٰ عدلیہ کے جسٹس تھے, تو وہ اپنے رولس اینڈ ریگولیشن جسٹس جوڈیشری فورمز کے حساب سے صوبے کو ترقی بھی کر رہے ہیں, اچھے لوگوں کو لائے بھی ہیں. وہ جو ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں وہ کیونکہ سینٹ کے حصے بھی تھے, پارلیمنٹ کے بھی تھے, وہ رولس اینڈ ریگولیشنس پہ لا رہے ہیں. آنے والے لوگ بھی اگر اس رولس اینڈ ریگولیشنس کو فالو کریں گے تو ہمارے پاکستان کا نام ایک دفعہ دوبارہ, ابھی ہم اس وقت ورلڈ رینکنگ میں 143 نمبر پر ہیں. وہ ورلڈ رینکنگ جو ہے ہماری وہ ہوتی ہے جوڈیشری کے حساب سے کہ ہماری جوڈیشری کتنی اچھی ہے. تو اس پہ اگر فوکس ہو جائے تو کیا ہم سے پہلے جو لوگ ہیں تاکہ ہم اس سے آگے نہیں جا سکتے؟ ہم بالکل جا سکتے ہیں. ہمارے لوگ محب وطن ہیں, ہمارے جو بچے ہیں وہ قابل ہیں, ہمارے جو اساتذہ ہیں وہ قابل ترین ہیں. تو اسی چینل سے میرا پیغام ہے کہ آپ اس بات کا عہد کر لیں کہ رولز کو اپنائیں گے, پاکستان کو ترقی کی راہ پہ لے جائیں گے, ہر بندہ اپنے حصے کا کام کرے. ایون یہ نہیں کہ ہم روڈ کے اوپر, ہم اگر گھر میں بھی ہوں تو فالتو بلب بند کر دیں, یہ بھی رولز اینڈ ریگولیشنز میں ہے. بالکل. اگر ہمارے گھر کی کوئی اپنا ٹیپ خراب ہے اور پانی گر رہا ہے اس کو بھی ہم ٹھیک کریں کہ ہمارا پانی کتنی مشکل سے آ رہا ہے, اس پہ الیکٹریسٹی خرچ ہو رہی ہے. یہ سب چیزیں ہیں. اور آپ نے جو ہے اپنا اس ٹاپک کو رکھ کے آج مجھے بہت پرانی باتیں یاد دلا دیں کہ اس وقت کیا تھے اور ابھی اس وقت کیا ہے. اس وقت ہمیں ہر کام کے لیے جو ہے وہ رول توڑنے پڑتے ہیں, اور پہلے اس وقت ہمیں رول نہیں توڑنے پڑتے تھے. ہمیں ہر چیز رولائز کے حساب سے ہمیں چیز مل جاتی تھی. بالکل. پی آر سی ڈومیسائل کا جب بننے کا وقت آیا تو اس میں فارم بھرا اور ایس ڈی ایم کے سامنے پیش ہوئے, اس نے سائن کر دیا ڈی سی سے. اب تو یہ ہو گیا ہے کہ رول توڑنا پڑتا ہے, 500 روپے یہاں دینے پڑتے ہیں, 500 روپے وہاں دینے پڑتے ہیں, 500 روپے اس کو دینے پڑتے ہیں, اور پھر آپ کو شام کو 2 دن بعد مل جاتا ہے. تو یہ ہم نے رول بریک اپ کیا نا. آپ کی اپنی قابلیت, آپ کی اپنی جو چیزیں جو پڑھی ہیں آپ نے, وہ سب زیرو ہو گئی. یہ چیزیں ہیں جو اسی سے مجھے ایک جو ہے بات یاد آ رہی ہے. جس ٹائم اگر میں کہوں گی کہ جو ہے سگنل بند ہو جاتا ہے تو گاڑیاں وغیرہ کھڑی ہو جاتی ہیں, تو میں قریب میں ہی تھی, تو میرے برابر میں ہی جو ہے ٹریفک پولیس والے تھے, اور ایک جو ہے وہ بائک والے 2 تھے, ڈبل سواری پہ 2 تھے. وہ پکڑے گئے, پتہ نہیں کس چیز میں, مجھے نہیں پتا. تو وہ نا چالان کاٹنے سے منع کر رہے تھے کہ نہیں آپ چالان نہیں کاٹو, آپ نہیں کاٹو. تو کہہ رہے کہ اچھا پھر آپ کیا مٹھائی کچھ دیتے ہیں. تو اسی طرح کی باتیں ہو رہی ہیں, ضرور میں دیکھ رہی ہوں. تو وہ اشارے اور فیس ایکسپریشن اسی طرح کے تھے. تو اسے بولا نہیں ہے, اسے یوں کر کے چیک کرائے کہ نہیں ہے بس میں جا رہا ہوں. اب اس مہنگائی کے زمانے میں کیا ہوتا ہے کسی کے پاس. تو میں کیا بولے, ابھی بھائی تم آوائی کھلا دے. میں نے بولا یہ کراچی والے. اس نے بڑے ہی خوشی سے وہ ماوا نکالا اپنے جو ہے پاکٹ سے, اور باقاعدہ اس کو شیئر کیا اس نے, باقاعدہ اس کو شیئر کیا, اور پھر اس کے پیٹھ پہ تبکی دے کر وہ چلا گیا آگے. جب گرین لائٹ آ گئی تو وہ چلا گیا آگے. اور وہ اتنا, وہ ٹریفک پولیس والا بھی بہت خوش تھا. میں نے بولا کہ بھائی ایک, اگر میں بولوں گی کہ ایک ماوے سے ہمارا قانون بک گیا. دیکھ رہے ہیں صرف ایک ماوے سے, جو آپ نے اس کو منع کرنا ہے کہ بہت جگہ جو ہے چیکنگ وغیرہ ہوتی ہے کہ کس کے پاس اس طرح کا گٹکا پان چالے اس طرح کی کوئی چیزیں ہیں, تو اس پہ جو ہے اس پہ بھی قانون ہے کہ الاؤڈ نہیں ہے اس طرح کی چیزیں, اور آپ انہیں سے مانگ کے آپ اس کو تبکی دے کے بیچ رہے ہو. تو نیکسٹ ٹائم وہ آ کے سیم یہی کرے گا. بالکل صحیح بات. دیکھیں اس نے اس کو خود ہی اشارہ دیا کہ آپ قانون کو بریک کریں, اور اس قانون کو بریک کرنے میں مجھے بھی حصہ دار بنا لیں. دونوں ہی جرمدار ہو گئے. یہ مسئلہ یہ ہے کہ تعلیم کی اویئرنیس کیونکہ کم ہے. اگر تعلیم کی اویئرنیس پوری ہو نا تو یہ چیزیں نہیں ہوں. تعلیم کی اویئرنیس جو ہے نا وہ بڑا رول ادا کرتی ہے. اچھی تعلیم ہوگی تو لوگوں کا شعور اور سمجھ بھی اچھی ہوگی. تو اس میں جوڈیشری کا کوئی قصور نہیں ہے. نہیں, اگر میں اچھی تعلیم کی اگر بات کی جائے تو لوگ ہمارے یہاں تعلیم کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ اچھی تعلیم ہونے کا مطلب ہے کہ اسکول کی بلڈنگ اچھی ہونی چاہیے, اسکول کی فیس زیادہ ہونی چاہیے, یونیفارم جو ہے بہت
کلاسی ہونے چاہیے. تو یہ بڑا آئی فائی اسکول ہے تو یہاں پہ اچھی تعلیم ملے گی. جس طرح میں نے امیروں اور غریبوں کو کمپیئر کیا, اسی طرح کوئی گورنمنٹ اسکول سے بھی پڑھ کے ایک بہت اچھی پوسٹ پہ بیٹھ سکتا ہے, اور کوئی بہت ہی عالیشان عمارت میں جو ہے پیسے دے کر وہاں سے بھی پڑھنے کے بعد اس طرح کی حرکتیں کر کے کہ آپ سائڈ پہ آ کے کال پہ بات کریں میرے پپا سے اور مجھے جانے دیں, اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے. تو یہ چیز ہے کہ لوگ ہمارے یہاں تعلیم کو بھی نہیں سمجھ رہے کہ تعلیم کیا ہے. بہترین تعلیم اس چیز کو سمجھ رہے کہ اسکول کی عمارت بہت شاندار ہونی چاہیے, تو یہ بہترین تعلیم ہے. اگر میں دیکھوں تو مجھے وہاں پہ بھی تعلیم نظر نہیں آتی. اور اگر میں دیکھوں کہ اس وقت کے جو طالب علم ہیں وہ بھاگ رہے, کسی بھاگ دوڑ کے چکر میں ہیں, وہ لائک ان کا بیگ تو بھاری ہو رہا ہے, کتابیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں, ان کا وہ بوجھ جو ہے وہ اپنے دماغ سے نہیں اٹھا رہے, وہ اپنے کندھوں سے اٹھا رہے جو وہ جھکتے جا رہے ہیں. جی تو یہی چیز ہے کہ وہ نہیں سمجھ پا رہے کیا ہے. اور سب سے پہلے جو میں آپ سے کہوں گی کہ آپ نے کہا کہ رولز فار ایوری ون, ٹھیک ہے, سب کو جو ہے قانون فالو کرنی چاہیے, سب کے لیے قوانین. تو عوام کا یہ سوال جاتا ہے ایز اے شہری, اگر میں خود کو یہ دیکھوں تو کبھی کبھی ہوتا ہے نا بھائی ایسا ہو رہا ہے تو کون فالو کرے گا, میں کیوں کروں. جی ہاں, جب سبھی لیٹ جا رہے ہیں اس جگہ, اگر کوئی شادی وغیرہ ہو تو اگر کارڈ بھی ہم دیکھیں نا وہاں پہ لکھا ہے کہ 9 بجے ڈنر ہوگا, کوئی 9 بجے نہیں ہوگا, 10 بجے اسٹارٹ ہوگا, کیوں جلدی جائے. جی ہاں, یہ ساری چیزیں ہم نے خود بنائی ہوئی ہیں, یہ ساری چیزیں ہم خود کر رہے ہیں کیونکہ کوئی فالو ہی نہیں کرتا اور نہ ہی کوئی فالو کرنے کی شروعات کرتا ہے. یہ آپ نے بہت اچھی بات کی. میں آپ کو اس کا ایک واقعہ سنا دیتا ہوں. میرا ایک دفعہ جانا ہوا ایک شادی کے اندر, اور میرے ساتھ جو تھے, آپ نے ہو جائے گی بات کل, تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان اس میں انوائٹیڈ تھے, اور اس میں لکھا تھا ٹائم 8 بجے شیریٹن مارکی کے اندر. تو میں نے اپنی وائف کو کہا جلدی چلو کیونکہ 8 بجے کا ٹائم ہے. تو اس نے کہا کہ 8 بجے جائیں گے, 10 بجے چلیں گے. میں نے کہا نہیں, جن صاحب کو بلایا ہے وہ 8 بجے آ جائیں گے. میں اکیلے چلا گیا اور میں وہاں پہ 7:45 بجے پہنچ گیا. آپ اس بات کو سن کے حیران ہوں گی, اور یہ ویورز جو آپ کے اس چینل پہ دیکھ رہے ہیں, ہمارے دوست جتنے بھی, 8 بجنے میں 5 منٹ تھے اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب اپنی گاڑی میں بینکوٹ کے باہر گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے. جب 8 بجنے میں 1 منٹ تو دروازے سے اترے, اور 8 بجے بینکوٹ کے اندر جن کی دعوت تھی وہ لوگ تھے, اور ویٹرز تھے, ایک میں تھا اور ایک صحافی تھا اخبار کا. تو ان کو بیٹھایا اس نے, تو اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ جلدی آ گئے. اس نے کہا میں ٹائم کی پابندی نہیں کرتا ہوں, اور بچپن سے کرتا آ رہا ہوں, جب بھی آج اس ملک کا ایک نامور شخص ہوں کہ میں ٹائم کی پابندی کرتا ہوں. آپ کے مہمان بے شک جب مرضی آئیں, آپ نے لکھا ہے 8 بجے اور ڈنر 9 بجے, تو 9 بجے میں کھانا کھا لوں گا, چاہے وہ آپ کی بینکوٹ میں کھاؤں, چاہے میں باہر کھاؤں. تو ان صاحب نے 8:45 بجے ان کے لیے کھانا لگوایا, اور پھر انہوں نے 9 بجے اپنا کھانا کھایا, اور 9:15 وہاں سے رخصت ہو گئے. بڑے لوگوں کی بڑی باتیں, بڑے لوگوں کی بڑی باتیں اس لیے کہ وہ ٹائم پہ چلتے ہیں, ٹائم مینیج کریں گے. تو مطلب دیکھیں انہوں نے رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کیا. بالکل, کہ اس وقت, اب پہلے کے قوانین کیا تھے, اس وقت تو کارڈ سسٹم نہیں تھا, اس وقت تو یہ تھا کہ جرگہ تھا, پورا گاؤں آتا تھا, صبح سے شام تک جو ہے وہ شادی کی تقریبات چلتی تھی 3 دن پہلے سے. اب وہ سسٹم نہیں ہے, ہمیں اصول کو بھی فالو کرنا چاہیے. اب تو یہ ہے کہ میں نے یہی کہا کہ اب تو ہم ایک عجیب بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے, ہمیں نہیں پتا ہے کہ کیسی بھاگ دوڑ ہے. ہم وقت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, بجائے ہمیں اس کے پیچھے بھاگنے کے ہم اس کو پکڑ کے اپنے ساتھ لے چلیں. ہمیں اسے اپنا ہم سفر بنانا چاہیے, وقت ہمارے ساتھ ہی رہے, پر نہیں ہم اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. یہ چیز ہے. اور بہت اچھی گفتگو ہماری چل رہی ہے, پر ابھی ایک ٹائم ہوتا ہے چھوٹے سے بریک کا. بولے چاروں کا نواد بھی تھا ایک ونڈوی بریک کی سوری بریک اپ سے مراغا شبر چکن.
वशत के वनी वशी गोले चारों का एक रदी पदश हमारा वशत कनिए शुमिवती मरागा वशी सुबह गोले चारों का ब्रेक पहले मैं गपुत्रान कन गए थी कानूनी बाबता कि ट्रैफिक के हवाले से गप जाके ट्रैफिक पुलिस रू कर गए ना और मैं एक गप की कोशिश हमारा कि कराची जो अस्ती दग मगोशा कि चंडीगढ़ रोड इदाम मनी गला पैरी गप्पी दोरू सारी गप्पी में इदा यक जो ऐसी ट्रैफिक पुलिस वाली जीतेगा माँ गोती चिगुशंती 10 ग्वारा को सफ़र करने गए था और जब मैं चाह रहे कि अंचों के सिग्नल बंद पई थी ना कि रेड लाइट चालू पई थी आ कहती ट्रैफिक पुलिस वाला दूर से ना सलाम करेंगे बाकायदा जोस्त करेंगे कि हाल अहवाल जोस्त करेंगे ना सिर्फ मगोशा के गाड़ी वाला बाइक वाला हर मर्द मौदा सी ऑटो वाला दौर से सलाम देगी दौर से जोस्त करेंगे ना मन माँ अचानक कुछ यूनिक चीज़ें दिखना माँ कभी ईपैम नहीं था कि मतलब कोई ट्रैफिक पुलिस वाले ईपैम में कारक होता या आए जोस्त करेंगे शर रोगे फलां गुमान और दौर से मर्दमानी दे माँ बिचकन देता और बात शर लगे मैंने एक जो आइए को शरी और मैंने ये चीज़ बात शर लगी और इस चीज़ से मुतासर भी पीता कि जब उस्ताद बजाए के मर्दमन सर गुस्सा करेंगे तो चिया दर्द के फिलहाल इम्कान आयना सलाम होती आईनी हाल अहवाल जोस्को थी और मैंने ये चीज़ बाज़ हद तक शर लगे चिया मैं डायरेक्ट ये चीज़ जीत और मैं पूरे रायर हो गया मैं ये चीज़ें बारिया सोचा था और पदा माँ जो अस्ती अमा चीज़ भी चार के पहला भी या जो अस्ती जब सिग्नल बंद भी था और एक हेलमेट नबी तजुमा पहला ये डिस्कस को अमा जो मर्द हमारी की साइड बढ़ती फ़ोन ने सराई सिफारिश को अबर को आई क्वेश्चन थी अम्बास को थी और रवानदा थी और दूमी मर्दों में आज बस गरीब है लट भाई लट चप्पल भाई चप्पल को थी अभी एक मिसाल देन थी ना नी मैं ये चीज़ चार मगो अगर ये पैम हरकत मर्दों बिगिनती को कस ही पैम कानून फॉलो नका शरी और मर्दम पदा हमारी बारवा सूची के मतलब शमन में चूक होता है शमन में फैलाक होता और आइए अगर मैं दूमी चंडीगढ़ रोड वाला जो नहीं बीतता ट्रैफिक पुलिस अगर मैं आइए एक्टा बेचारे नी मर्दों भी रोगे सफरा ये बार वो सोच गए हैं कि बेचा यार मैंने चुनी शरी मर्दों में मर्ची चुनी शरी ट्रैफिक पुलिस वाले मिले था ये मनी हाल अहवाल जिसको मैंने सलाम दाती लेकिन इस्माइल आइए दिमाग में पूरे राय हमें बारियाँ सोची थी और नेक्स्ट टाइम कहती आइए रिस्पेक्ट हम का और अमा जो जागे आइए जो कवानीन और आज जो रूल्स वगैरह अगर रेड लाइट है अगर आप मौजूद भी अभी तब भी आइए पूछने की कोशिश न का और ये बात शरी जो अस्ती इम्पैक्ट है और मना बात शर लगी थी इतनी गप मक होता है शकमू जो अस्ती उर्दू तहाबी सरपदी दया में मर्ची की गेस्ट था तो मैंने अभी बलूची में एक चीज़ कही कि चंडीगढ़ रोड पे जो है एक ट्रैफिक पुलिस वाला भी कुछ परसों की बात है मैं बहुत ज़्यादा मतलब मैं खुश हो गई उसको देखी कुछ यूनिक लगा मुझे जब रेड लाइट शो होती कि बस आपने रुक जाना है तो फिर जब रेड लाइट हुई तो मैं अपने दोस्तों के हमरा थी तो वो ट्रैफिक पुलिस वाला हर एक के पास जाके उसको सलाम करके पूछ रहा था हाल है वो मैंने देखा भाई पहले एक के पास या फिर दूसरे के पास मैंने बोला इससे क्या हो गया फिर जब मैं नोट कर रही थी वो नोटिस किया मैंने वो हर एक के पास जाके जब तक वो कुछ सेकंड के लिए होता है तो हर एक के पास जाके उससे पूछा था और जिन लोगों से उसने पूछा उसके फेस पे बाकायदा स्माइल मैंने कहा कि देखो इतना अच्छा इम्पैक्ट पड़ा इन लोगों के ऊपर कि नेक्स्ट टाइम अगर वो यहाँ से गुजरेंगे भी इसको देखेंगे तो खुद खड़े हो जाएंगे और जो है वो वहाँ का जो कानून है वो तोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि उनको इतना अच्छा ऑफिसर मिला है वहाँ पे जो उनको जो है सलाम किया है और ये चीज़ उनके दिमाग में रहेगी और ये मैं कहूँगी तो सदका जारिया भी है अगर आप किसी को मुस्कुरा के देखें या आपकी वजह से किसी के फेस के ऊपर मुस्कुराहट आ रही है तो फिर ये चीज़ और दूसरा वो चीज़ जो मैंने पहले कहा था कि एक को साइड पे ले जाके गले लगा के वो कहते एक को जो है वो लाठीचार्ज करें भाई आपने क्यों किया उस चीज़ से वो क्या करेंगे भाई ये तो होता है वो खुद कानून फॉलो नहीं करे वो ये नहीं करे हम क्यों करें ठीक है उससे नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है और इससे आप देखो कि इतना अच्छा इम्पैक्ट आया इनके ऊपर ड्यूटीज़ दोनों की सेम है ठीक है एक ही अगर मैं कहूँगी कि जगह से ट्रेनिंग मिली अब वहाँ से लोग कैसे निकले अभी एनवायरनमेंट का भी असर होता है इसमें अगर मैं कहूँगी कि आप जो है जिन लोगों के साथ उठ रहे हो बैठ रहे हो उसका भी असर होता है इसमें आपकी फैमिली का भी असर होता है अगर मैं देखूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनसे बात करके ऐसा लगता है कि ना सबसे पहले ना उनके फैमिली वालों के लिए उनके घर वालों के लिए उनके जो जिन्होंने उनकी तरबियत के लिए उनके लिए दिल से दुआएं निकलती हैं भाई कितनी अच्छी तरबियत की
ٹھیک ہے, کتنا تمیز سے مطلب خوش اخلاق ہے, کتنا تمیز سے بات کریں, بہت اچھا ہے وہ. تو اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا, بھائی کیا سکھایا اس کو اس کے گھر والوں نے. بھائی تو آپ صرف خود کو پریزنٹ نہیں کر رہے ہو, آپ اپنی فیملی کو پریزنٹ کر رہے ہو جو آپ سیکھ کے آئے ہو. لوگ یہ نہیں پوچھتے کہ بھائی آپ نے کون سے اسکول سے پڑھا ہے, اب یہ پوچھتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی غلط حرکت کی, کیا باپ کا نام کیا ہے تمہارے, امی کا نام کیا ہے, کہاں ہے. اگر آپ نے محلے میں ایسا کیا نا, بھائی یہ کس کا بیٹا ہے, یہی بولیں گے بھائی کس کا بیٹا ہے, کس کی بیٹی ہے, یہی کریں گے. وہ یہ نہیں بولیں گے بھائی آپ نے کون سے اسکول سے پڑھا ہے. بالکل صحیح بات ہے. تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ضروری ہے, اور اس دور میں لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسکول والوں کو اگر ہم پے کر رہے ہیں, ہمارے بچے چند گھنٹے ان کے پاس ہیں تو تعلیم کے ساتھ ان کو تربیت بھی سکھا دیں. ایسا نہیں ہے. تربیت لوگوں آپ اس کو خود گھر پہ دے سکتے ہو, وہ زیادہ ٹائم آپ کے پاس رہتے ہیں, بجائے آپ ان کو سوشل میڈیا میں انگیج کرنے کے. آپ ان کے ساتھ کچھ ایکٹیویٹیز کرو, آپ اس کو کچھ کاموں میں انگیج کرو, آپ اس کو رولس ریگولیشن کے حوالے سے بتاؤ. ایٹ لیسٹ آپ اس کو اپنے گھر کے رولس ریگولیشن کے بارے میں بتاؤ. آپ اس کو جھوٹ بولنا نہ سکھاؤ. آپ پہلے اس کو بولیں کہ آپ جھوٹ بولنا جو ہے نہیں بول سکتے, جھوٹ بولنا غلط ہے, گناہ ملتا ہے اس سے. پھر دروازہ بجا کہ اس کو بولا کہ انکل آئے نا فلاں کر, بولا ابا گھر پہ نہیں ہے. بھائی تو آپ اس کو کیا سکھا رہے ہو, پہلے بولے کہ جھوٹ بولنا منع ہے, پھر بولیں کہ ابا گھر پہ نہیں ہے. بالکل صحیح بات ہے آپ کی. یہی چیز ہے کہ ہم سکھا تو سب کو رہے ہوتے ہیں, پر ہم اس چیز پہ عمل نہیں کرتے. تو اس طرح کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں. ابھی تو ہے گولے ساروں کا انو بیگے گیچن کاری نے گیچن کاری چی رولساں مطلب چون گیچن کاری بینتی آئی چی پالیسیز وغیرہ بھی موشی باری ہم گپوتران بکنی تاکہ شمارا ہم سرپدی ملی. جیسے کہ میں نے کہا کہ ابھی الیکشنز کا ٹائم ہوا ہے, تو ہم اس کے حوالے سے بات کریں کہ الیکشنز میں کیا رولز ہوتے ہیں. ہم اپنا جو ہے ایک ووٹ سے بہت کچھ ہو سکتا ہے, اور لوگ کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے یہ سیٹ ہوتی ہے وہ خریدی جاتی ہے. اس حوالے سے میں بتا دیں. ویورس میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ انہوں نے بہت اچھی جو ہے آپ کو پیغام دیا, اور مجھ سے انہوں نے ڈسکس بھی کیا اس ٹریفک پولیس والے کے حوالے سے, اور جس بچے کے ساتھ یہ ہوا اس کے حوالے سے. جو اینکر ہوتا ہے نا کسی بھی پروگرام کا, وہ ایک بہت اچھا میسیج دینے والا اسپوکس مین ہوتا ہے, کیونکہ لوگ ان کو سنتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں, ان کی بات کو کچھ دیر تک دماغ میں رکھتے ہیں. انہوں نے بہت ساری باتیں آپ کو کیلکولیٹ کرائی, اور پھر انہوں نے آپ کو ایک اشارہ دیا کہ ابھی الیکشنز ہونے والے ہیں, اس کی رولز کو کیسے دیکھیں گے آپ. الیکشنز جب بہت جلد 40-50 دن رہ گئے ہیں الیکشنز کے اندر, اور اس کی جو ہے ترتیب بن گئی ہے, گورنمنٹ نے ڈی آر اوز کو اور آر اوز کو نومنیٹ کر دیا ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کے لیے فارمز ایشو کرنا شروع کر دیں. ہر علاقے سے ایم پی اے, ہر علاقے سے ایم این اے جو ہیں وہ لوگ آئیں گے, نومنیٹ ہوں گے, آپ کے علاقوں میں سرکولیٹ ہوں گے, آپ کے پاس ان کی کارڈز, ان کے بروشرز آئیں گے. تو آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ آپ جس کو ووٹ دینے جا رہے ہیں اس کی اپنی کریڈیبلٹی آپ کے نظر میں کیسی ہے. کیا وہ قانون کا پاسدار ہے, کیا اس نے قانون کے مطابق کام کیا ہوا ہے, کیا وہ آپ کو آنے والے وقت میں ان تمام چیزوں کو ریلیف دے گا جس کے لیے آپ کے اندر انتظار ہے. الیکشن کمیشنز کے سائٹ پہ جا کے ان کے رولس اینڈ ریگولیشنز کو پڑھیں کہ الیکشنز دیتے وقت کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے, کن کن باتوں کو فالو کرنا چاہیے. قومی شناختی کارڈ آپ کا کس حلقے میں ہے, قومی شناختی کارڈ آپ کو کیسے یوٹیلائز کرنا ہے. میں نے 3 الیکشنز کنٹینٹس کیے ہیں ایم این ایس کے کراچی کے اندر اپنے ریٹائرمنٹ کے بعد. ایک میرا بہت بڑا حلقہ ہے دوستوں کا, لیکن جب مجھے ووٹ پڑے تو وہ جتنے بھی لوگ ہزاروں میں جو میرے دوست ہیں وہ مجھے ووٹ نہیں دے سکے. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ میرے کانسٹیٹیونسی میں فال نہیں کر رہے تھے. یہ بات مجھے نہیں معلوم تھی. اگر جب یہ بات مجھے معلوم ہوتی ہے کہ یہ لوگ میرے کانسٹیٹیونسی میں نہیں ہیں تو میں ان کے ووٹ کو چینج کر کے اپنی کانسٹیٹیونسی میں لے آتا تاکہ مجھے ووٹ مل جائے. تو یہ ایک سیکھنے کو ملا. آپ جیسے فرض کریں کہ یہ ہماری ہوسٹ کسی جگہ کی ایم این اے کی کنٹینسٹ ہیں اور یہ کینڈیڈیٹ ہیں, اور میں چاہتا ہوں ان کو ووٹ دینا. جب ووٹ کا ٹائم آیا اور جب میں ووٹ لینے گیا تو معلوم چلا کہ میرا ووٹ بینک ان کی کانسٹیٹیونسی میں نہیں آ رہا, تو ان کا ایک ووٹ خراب ہو گیا. تو اس کے لیے انہوں نے فارم 21 نکالا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے, کہ آپ اس فارم 21 کو بھر کر اپنے جتنے بھی ایسے دوست یار ہیں جو آپ کو ووٹ دینا چاہتے ہیں ان کی کانسٹیٹیونسی چینج کر سکتے ہیں. یہ رول ہے.
اور یہ ریگولیشنز بھی ہیں، تو اس کو آپ اڈاپٹ کر کے اچھے لوگوں کو منتخب کریں. جو سالوں سال سے چلے آ رہے ہیں وہ تو چلے آ رہے ہیں، وہ تو چلے آتے رہیں گے، لیکن اس کے اندر اچھے لوگ بھی لا سکتے ہیں ہم لوگ خود، کہ ہم اس رول کو فالو کر کے اس کو اڈاپٹ کر کے اچھے لوگوں کو ووٹ دے کر اور اچھے لوگوں کو منتخب کریں. اچھے حکمران، اچھے لیڈرز جو ہیں وہ ملک کی ترقی کے لیے سب سے پہلے وہی لوگ ہوتے ہیں، اس کے بعد پیچھے عوام چل رہی ہوتی ہے. رولز کو فالو کریں گے، رولز کو اڈاپٹ کریں گے، ریگولیشنز کو ریگولائز کریں گے، تو ہمارے ملک کو دوبارہ ترقی یافتہ ممالک میں آنے سے کوئی نہیں روک سکتا. آپ دیکھیں ورلڈ اکانومی کی جو میٹنگز ہوتی ہے اس میں ہر کنٹری کی معیشت کو فالو کرتے ہیں کہ آپ کی کنٹری کے اندر جو ہے معیشت کی کتنی پیداوار ہے جس سے کنٹری گرو کرتی ہے. ہمارے پاس آپ دیکھیں ہم قرض لے رہے ہیں آئی ایم ایف سے، ابھی دوبارہ 70 کروڑ کا جو ہے قرض ملنے والا ہے اس منتھ اینڈ کے اندر. تو پہلے یہ تھا کہ پاکستان خود لوگوں دوسرے ممالک کو قرض دیتا تھا، ہماری فوج دوسرے ممالک کو ٹریننگ دیتی تھی، ہمارے پائلٹس دوسرے ممالک کے لوگوں کو پائلٹس کی ٹریننگ دیتے تھے. کبڈی میں پہلوانی میں بھی پاکستان نمبر 1 تھا. اب وہ سب چیزیں چھن گئی ہیں ہم لوگوں سے. کیوں؟ کہ ہم نے رولز کو فالو نہیں کیا، ہم نے ان کے ریگولیشنز کو ہم نے فالو نہیں کیا، تو وہ چیزیں ہم سے دور ہو گئی. آج کے ٹاپک کے اندر بار بار یہ بات واضح کی گئی ہے، اور ہماری اینکر جو ہیں انہوں نے بھی آپ کو یہ پیغام دیا ہے کہ پہلے کے قوانین میں اور اب کے قوانین میں کیا فرق ہے. آپ سے اچھا ویورز اس کا کوئی جج نہیں ہے. آپ کے امی ابو، آپ کے بھائی بہن جو آپ سے بڑے ہیں وہ بتائیں گے کہ پہلے کے قوانین کیا تھے، اب قوانین کیا ہیں. لیکن اب جو قوانین ہیں اتنی دور نہیں ہیں. آپ کی وجہ سے یہ دوبارہ قوانین سب پہ لاگو ہو سکتے ہیں. آپ اچھے ہوں گے نا تو ہر بندہ آپ کو آپ کی رسپیکٹ پہ اچھا ہو جائے گا. میں نے کل ایک واٹس ایپ پہ پیغام پڑھا، اس میں لکھا تھا کہ ایک صاحب نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کو تلاش کرنا ہے. رات کو وہ سو گیا، اس نے کہا میں صبح اٹھتی شہر کے باہر چلا جاؤں گا، جو پہلا شخص آئے گا وہ میرا پیر ہوگا. جب وہ وہاں پر آگے بیٹھ گیا فجر کے ٹائم پہ، وہاں سے ایک شخص چوری کر کے آ رہا تھا. اس نے اس کو پکڑ لیا کہ آپ میرے پیر ہیں. اس نے کہا میں پیر نہیں ہوں، میں تو چور ہوں. بولا نہیں نہیں، آپ میرے پیر ہیں، میں تمہارا مرید ہوں، بتاؤ میں کیا کروں. اب وہ چور حیران ہو گیا کہ میں اس سے جان کیسے چھڑاؤں. اسے اچھا ٹھیک ہے، تم اس درخت کے نیچے جا کے سجدے میں پڑ جاؤ، جب تک میں نہیں بولوں اٹھنا نہیں. وہ درخت کے نیچے جا کے سجدے پڑ گیا اور یہ چور بھاگ گیا. پورے گھر والے اس کو ڈھونڈتے رہے، کہاں گیا معلوم چلا وہ تو سجدے میں پڑا ہوا ہے. اس کے گھر والے آئے، چلو اٹھو. اس نے کہا نہیں، میرے پیر نے کہا کہ سجدے میں پڑے رہو، تو میں اس کے آنے کا انتظار کروں گا. اس نے رول کو اڈاپٹ کیا. اللہ تعالیٰ نے اس کی دیکھی معصومیت، تو انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہا کہ جا کے اس کو اس کے دل میں وحدانیت ڈال دو. جب وہ آیا تو اس نے کہا نہیں میرے نہیں، پیر صاحب آئیں گے تو میں اٹھوں گا، میں آپ کی بھی نہیں سنوں گا. تو کیا ہوا کہ اس کی وجہ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس ڈاکو کے دل میں اللہ کی محبت ڈالنی پڑی، اور پھر وہ آیا اور اس نے جا کے. تو رولس اینڈ ریگولیشنس جو ہیں اگر ہم خود اڈاپٹ کریں تو مقدر. بالکل. اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے اپنے مذہب میں ہمارا دین اتنا خوبصورت ہے، اور میں کہوں گی کہ ہمارے دین میں اتنے خوبصورت اور آسان قوانین ہیں جو کسی اور مذہب میں نہیں ہے. یہ چیز ہے کہ ہم دین کو صرف وہاں پہ اڈاپٹ کرتے ہیں جو چیز ہمیں اچھی لگتی ہے. ٹھیک ہے، جو چیز ہمیں بری لگتی ہے تو ہم اس کو یہ کہیں گے کہ ہاں یہ گناہ ہے. جو بھلے ہی جو چیز ہمیں اچھی لگتی ہے اور وہ گناہ ہو، پھر بھی ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے. یہ ہے کہ نہ ہم اپنے جو ہے دین کو سمجھ پائے، نہ ہم نے جو ہے تعلیم حاصل کی، کس وجہ سے تعلیم حاصل کی، نہ ہم اس چیز کو سمجھ پائے. ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ عمارتیں خوبصورت ہیں، پیسے زیادہ جا رہے ہیں تو بچے بھی اچھے پڑھ رہے ہیں. کیا آپ نے ادھر جا کے دیکھا کہ آپ کے بچے کیا پڑھ رہے ہیں؟ بالکل بھی نہیں. جیسے کہ آپ نے ایک بہت خوبصورت بات کی تھی جب ہم بریک میں تھے کہ مطلب جب بورڈ کے ایگزام ہوتے ہیں تو ایک جو خوبصورت عمارت والا بھی بچہ اور ایک جو ہے
چھوٹے سے علاقے کا چھوٹا سا اسکول ہو, وہاں کا بچہ بھی دونوں ساتھ میں بیٹھ کے میٹرک کے پیپر دے رہے ہوتے ہیں. تو یہی چیز ہے. اگر میں دیکھوں کہ جتنے بھی جو ہیں ہمارے حکمران ہیں, جو ہے سیاستدان ہیں, وہ ہر وقت جو ہے بلوچی میں کہتے ہیں تران, خطاب کرنے جاتے ہیں, ویلکم پارٹیز میں جاتے ہیں, بہت بڑی بڑی خوبصورت عمارتوں میں جاتے ہیں. میں کہوں گی کہ میں نے چند ایک آدھ ایسے لوگ دیکھے ہیں جو, اگر میں کہوں گی کہ لالو کھیت کے کسی چھوٹے سی اسکول میں جا کے وہاں پہ بچوں کو کچھ پڑھائیں, کچھ سکھائیں, یا وہاں پہ جو ہے ان کو ویل وش کریں یا ان کے فیوچر کے لیے دعائیں کریں, کیا وہاں پہ میڈیا کوریج نہیں ہوتی؟ آپ جائیں گے تو میڈیا آئے گی. آپ کیوں جا رہے ہو بڑی بڑی عمارتوں میں؟ میں نے نہیں دیکھی. ہم یہ چیز فرق بھی ہم خود کروا رہے ہیں, ہم خود کرا رہے ہیں یہ کام. میں آپ کو آپ کی بات کو آگے لے کے چلوں کہ ویورس اپنے بچوں کو تاریخ پہ لے کے جائیں. اس کی وجہ یہ ہے تاریخ میں رولز تھے اور ان کے ریگولیشنز تھے. ہمارے کراچی میں ایسی بہت چیزیں بھری پڑی ہیں جو ہمیں سبق دیتی ہیں رولز اینڈ ریگولیشن کے حوالے سے. آپ کے کراچی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک بہت مشہور پل ہے اور اس کا نام ہے نیٹی چیٹی کا پل. وہاں لوگ جاتے ہیں کچھ سمندر میں اپنی منت کے لیے چیزیں ڈال رہے ہوتے ہیں, لیکن اس پل کی خاصیت میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جب پل بنا تو اس پل کے اندر رولز اینڈ ریگولیشنز کو اڈاپٹ کیا گیا. کیسے اڈاپٹ کیا گیا؟ اب آپ جا کے جب پل پہ کھڑے ہوں, شاید آپ کو بھی نہیں پتا ہو کیونکہ آپ کی اتنی ایج نہیں ہے, آپ کے نوٹس پہ بھی نہیں ہو, جب آپ پل کے کھڑے ہوں تو جب کوئی بڑی ہیوی ٹرک جب گزرتا ہے وہاں سے یا کوئی لوڈنگ ٹرک گزرتا ہے تو پل ایسے وائبریٹ کرتا ہے. انہوں نے وائبریشن کیوں رکھی ہے؟ تاکہ وہ پل ٹوٹ کے گر نہ جائے. اس پہ لچک رکھی ہے تاکہ وہ جو وزن والی گاڑی آ رہی ہے وہ آنے والے وقت میں روڈ کو توڑ نہ دے, پل کو گرا نہ دے, کیونکہ نیچے سے شپ بھی جا رہی ہے, بندرگاہ بھی ہے, جس کو ہم جو ہے اپنا بیچ لگژری جس کو ہم جانتے ہیں نام سے. تو آپ دیکھیں ایسے اس وقت کے رولز کیسے تھے, اس وقت کے قوانین کیسے, جس نے یہ بنایا کچھ سوچ کے بنایا ہوگا نا. آنے والا وقت ٹریفک بڑھ جائے گی اور اس کے اوپر سے لوڈنگ ٹینکرز اور اپنے کنٹینرز کی گاڑیاں گزریں گی, کہیں روڈ کلیپس ہو کے گر نہ جائے, بند نہ جائے. اسی طرح ہمارے پاس دوسری ایک بہت بڑی جگہ جس پہ لوگ جو ہے اس کو سمجھ نہیں پاتے, وہ ہمارے کلچر ہیں. جتنی ہسٹوریکل بلڈنگس ہیں اس پہ دیکھیں رولز ہیں, اس پہ ریگولیشنس ہیں. آپ کے پیچھے جو ایک بہت بڑی سینری لگی ہے پرنس آف ویلی کی, یہ جب ہم کراچی سے گوادر جاتے ہیں تو یہ عمارہ سے پہلے آتی ہے. اس کی ایک تاریخ ہے. اس تاریخ کو اگر بچے دیکھیں گے کیسے ہوا, کیسے بنا, اللہ تعالیٰ نے قدرتی مناظر, اس پہ رولز تھے نا. وہ رولز اللہ تعالیٰ خود دکھا رہے ہیں کہ لوگ سجدے میں پڑھے ہوئے, لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. ایسا لگتا ہے, فیل ہوگا, آپ دیکھیں گے خود جاتے ہوئے بائی روڈ. تو رولز کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. رولز اینڈ ریگولیشنس کے بارے میں قوانین جو پہلے ہمارے تھے اس کو آپ بچوں کو دہرائیں, بتائیں کہ پہلے کے قوانین کیسے تھے. اب جو قوانین ہیں وہ صرف برباد کرنے والے, لا بریک ہو رہے ہیں, لا ٹوٹ رہے ہیں, ریگولیشنس کو توڑا جا رہا ہے, کوئی بھی کام جو ہے وہ اسکروٹنائز نہیں ہو رہا. تو آپ سے میرا یہ پیغام ہے ویورس, اپنے بچوں کو ایک اچھا شہری بنائیں, ان کو پابند کریں کہ پہلے کے قوانین میں جو تھے وہ کیا تھے, اب قوانین کی ہمیں کیا ضرورت ہے. اب ہمیں قوانین کو لاگو کرنا ہے, ملک کو ترقی کرنا ہے, تو ہمیں ملک کے لیے رولس اینڈ ریگولیشنس کو, اب کے قوانین کو ہمیں بہت زیادہ اس پہ محنت کرنی پڑے گی. بالکل یہی چیز ہے. اور میں کہوں گی کہ یہ جو بیسک سے آپ اس چیز کو اسٹارٹ کرو, جب بچہ بڑا ہوتا ہے آپ بولیں گے بچہ بگڑ گیا. بچہ بگڑا نہیں ہے, آپ نے اس کو کیا چیز سکھائی ہے, آپ کی کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہوئی ہے, شاید اسی وجہ سے جو ہے وہ اس چیز کو ریئیکٹ کر رہا ہے, اس چیز کو کر کے آپ کے سامنے دکھا رہا ہے, کہیں نہ کہیں سے اس نے پک کیا ہے. جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں اتنے, تو جب وہ چلنا سیکھ رہے ہوتے ہیں, جب وہ گر جائے, اگر تیز بھاگ جب وہ گر جائے, جب ان کو لگ جاتی ہے تو اس کیا کرتے ہیں, زمین کو مارنا شروع کر دیتے ہیں کہ زمین کو مارے گا, آپ نہ رو, دیکھو میں نے اسے مارا. کیوں اس سے, کیوں آپ اس کو یہ نیگیٹو چیز سکھا رہے ہو کہ بچپن سے جب وہ گرا ہے تو زمین کو کیوں مار رہے ہو. ہوتا ہے ایسا, آپ اٹھ جاؤ, آرام سے چلو, آپ نہیں گرو گے. ایسا بھی بول سکتے ہیں. آپ کیوں اس سے بدلہ لینا سکھا رہے ہو, ہم اب بدلہ لینے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. آپ جب وہ بولے کہ اب اس نے میرے ساتھ یہ کیا تو میں اس کو ڈبل کر کے دکھاؤں گا. اب جب یہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں نا, اگر آپ نے میرے ساتھ اونچی آواز میں بات کی تو میں اسے ڈبل اونچی آواز میں آپ کو جو ہے
بات کروں گا آپ سے یا کروں گی آپ سے, وہ پھر وہ سوچتے ہیں کہ اللہ اتنا بدتمیز ہو گیا, یہ کہاں سے سیکھ لیے تم نے. وہ یہ نہیں سوچے گے کہ ہم نے اس کو خود یہ سکھایا, جب وہ بچہ گرا تھا تو ہم نے زمین کو مارا ہے اور وہاں سے ہم نے اس کو بدلہ لینا سکھایا ہے کہ اگر کوئی آپ کو مارے یا آپ گرو تو اس کو ڈبل مار کے آنا. نہیں بالکل صحیح بات ہے کہ مارننگ شوز جو ہوتے ہیں ٹی وی کے, یہ ہمارے لیے بہت بڑا ایک لیسن ہوتا ہے. یہ مارننگ شوز آپ جو اڈاپٹ کرتی ہیں اور میں اپنے مہمانوں کو بلاتی ہیں, یہ تمام ویورس کے لیے بہت بڑا میسیج ہے. بالکل, کیونکہ ہم مارننگ شوز میں ان سب باتوں کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ہم عام روٹینس میں اپنے گھروں میں نہیں کر رہے ہوتے ہیں, گیدرنگ میں, آفس میں یا اپنے کاروبار میں نہیں کر رہے ہوتے. آپ کے مارننگ شوز میں آنے کے بعد دیکھنے والوں کو کتنی زیادہ معلومات ملتی ہے اگر آپ خود دیکھیں. بالکل, ہر ڈفرینٹ چینلز ہر ڈفرینٹ ٹاپکس پہ بات کر رہا ہوتا ہے. ایک ٹاپک تو ایسا ہوتا ہے ایک چینل پہ جس میں صرف کھانا ہی بنانا سکھا رہے ہوتے ہیں, ایک چینل ایسا ہے جس میں خالی جو ہے ہینڈی کرافٹ کا کام سکھا رہے ہوتے ہیں, ایک میں ہے جو تعلیم بالغان لوگوں کو پڑھنے کا بتا رہے ہوتے ہیں. بالکل بالکل. تو ہمارے مارننگ شوز ہوں یا ٹی وی شوز ہوں یا ٹاک شوز ہوں, وہ آپ کو معلومات فراہم کرتے ہیں کہ آپ کے پاس معلومات ہو اور آپ اپنے آپ کو اس کے تحت لے کے چلیں. تو یہ بہت اچھی چیز ہے, اور یہ میں چاہتا ہوں کہ ریڈیو پاکستان ہے, ایف ایم ہے, یا ایسے جو ہمارے مواصلاتی ادارے ہیں وہ ایسے شوز کو کنڈکٹ کریں, اویئرنیس دیں, بتائیں ان لوگوں کو کہ بھائی ہمیں جو ہے بہت زیادہ ضرورت ہے دوبارہ محنت کرنے کی. بالکل, جیسے کہ ہم الیکشنز کی بات کر رہے تھے کہ الیکشنز کے رولز اینڈ ریگولیشن کے حوالے سے, جیسے آپ نے فارم کے حوالے سے بات کیا, جب یہ الیکشنز آنے والے ہوتے ہیں جیسے ابھی آ رہے ہیں تو حالات نا خود ایسے ہو جاتے ہیں. بالکل, اور باقاعدہ جو بتایا جاتا ہے بہت سارے ایسے جو حلقے ہوتے ہیں, حلقہ بندیاں ہوتی ہیں, تو وہاں پہ بہت سارے ایسے اساس جگہیں ہیں جہاں پہ جو ہے بہت کچھ تماشا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. تو میں کہتی ہوں کہ بھائی الیکشن کرواتے بھی ہیں, ووٹ بھی عوام سے لیا جاتا ہے, خون بھی عوام کا ہی جاتا ہے اس میں, اور کسی کا کچھ نہیں جاتا. بالکل, بہت بڑی بات بولی آپ نے, بہت زبردست, ویری گڈ. بالکل, یہ آپ نے بالکل صحیح نمائندگی اور صحیح نشاندہی کر دی ہے کہ عوام دونوں صورتوں میں اپنی قربانی دے دیتے ہیں. بالکل بالکل صحیح بات ہے آپ کی. اور دوسری بات میں بتاؤں کہ الیکشنز کے حوالے سے اس میں رولز کو اڈاپٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے. پہلے کے الیکشنز جو تھے وہ بڑے سادگی سے ہوتے تھے. اب کے الیکشنز میں میڈیا, پرنٹ میڈیا, سوشل میڈیا, ٹی وی چینلز, براڈ کاسٹنگز اور یہ یوٹیوب اور پھر روڈ شوز, یہ پروموٹ کرتے ہیں کینڈیڈیٹس کو. لیکن ہمارے پاس اتنی اویئرنیس ہونی چاہیے کہ جس بندے کو وہ پروموٹ کر رہے ہیں ادھر وہ بندہ اس پوسٹ کے لیے ایلیجیبل ہے, ادھر وہ بندہ اس کانسٹیٹیوئنسی میں پروویژنل اسمبلیز کا نمائندہ بن کے ہمارے معاملات کو دور کر سکتا ہے, یا وہ ہمارے نیشنل اسمبلی کا کینڈیڈیٹ بننے کے بعد کیا وہ ہماری باتوں کو ایوان تک پہنچا سکتا ہے. اس چیز کو فالو کرنے کے لیے آپ کو دوبارہ پیچھے جانا پڑے گا کہ اب ایسی غلطی دوبارہ نہیں ہو کہ ہم کسی بندے کو لائیں اور پھر بعد میں ہم اسی کو واپس ہٹانے کے چکر میں لگ جائیں کہ بندہ تو کام کا ہی نہیں ہے. اور میں کہوں گی کہ آپ یہ چیز دیکھیں نا, جب الیکشن قریب آتے ہیں تو کیوں جو ہے جو بھی الیکشن کے لیے کھڑا ہو اس کو آپ کے زخم اس وقت کیوں نظر آ رہے ہوتے ہیں, وہ ڈائریکٹ مرہم پٹی لے کر کیوں آ رہا ہوتا ہے آپ کے زخم ٹھیک کرنے کے لیے, اس وقت کیوں نظر نہیں آ رہے ہوتے کہ پہلے سے آپ اتنے زخمی ہو چکے ہیں اور آپ ٹوٹ چکے ہیں, صرف ایک ظاہری زخم ہے آپ کا جس کے اوپر مکھی بیٹھی ہوئی ہے, وہ مکھی کو ہٹانے کے لیے آ کے اس کے اوپر مرہم پٹی کریں گے. اگر کسی کے گھر میں کھانا نہیں ہے تو وہ جو ہے 10 کلو آٹا دے کر اس کو یہ بول دیں گے کہ آپ کی پوری فیملی نے مجھے ووٹ دینا ہے. کیا اس کو پہلے نہیں پتا تھا کہ آپ کے گھر میں کھانا نہیں ہے, اس کو کس طرح سے پتا چلا؟ یہ ساری چیزیں سوچنے کی بات ہوتی ہے, اور اللہ پاک نے سب کو جو ہے, ہم انسان ہیں, ہم اشرف المخلوقات ہیں, اور یہ ساری چیزیں ہم سوچیں کہ اگر اس وقت اگر وہ آٹے کی بھوری لے کر آیا, کس مقصد کے لیے لے کر آیا, اور آپ کو ساتھ میں وہ کارڈ بھی دے کے جائے گا اپنا کہ آپ سمجھے مجھے ووٹ دینا ہے. کیا آپ بھوکے ہیں اس کو پہلے سے نہیں پتا کہ آپ بھوکے؟ بالکل صحیح بات ہے. یہ سب کچھ میں کہوں گی کہ سب کچھ بنایا ہوا ہے اور یہی چل رہا ہے, یہی چل رہا ہے. اور میں کہوں گی کہ آپ جو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ہم ووٹ نہیں دیں گے, ہم اپنا ووٹ کاسٹ نہیں کریں گے, وہ یہ سمجھتے کہ ہمارے ووٹ سے کچھ نہیں ہوتا. سیٹ جو ہے, جیسے میں نے پہلے کہا کہ سیٹ کمیٹڈ ہوتی ہے کس کو ملنی ہے, وہ یہی بولتے ہیں کہ سیٹ کمیٹڈ ہوتی ہے کس کو ملنی ہے. اور ویسے بھی بہت سارے ایسے جو ہے سیاستدان ہیں وہ باقاعدہ یہی بولتے ہیں کہ جو ہے میں وزیر اعظم تھا, اب میرے بعد یہ وزیر اعظم بنے گا.
تو یہ لوگ بولتے ہیں بھائی اس نے تو بولیا میں وزیر اعظم تھا, میرے بعد یہ وزیر اعظم بنے گا, ہم کیوں دیں ووٹ؟ سیٹ تو یہی بولیں گے سیٹ تو کمیٹیڈ ہے, سیٹ تو بک چکی ہے, ہمارا ووٹ کیوں, ہم کیوں جائے اتنی خواری کریں ووٹ دینے جائیں. ووٹ تو کاسٹ ہی نہیں کرتے, بہت سارے ایسے نہیں کرتے کاسٹ, نہیں کرتے کاسٹ. بہت سارے ایسے جو ہے اگر میں کہوں گی حلقہ ہوتے ہیں وہاں سے زیادہ 6 سے 5 ووٹ جاتے ہیں. جی نہیں کرتے لوگ, نہیں آتے ووٹ کاسٹ کرنے. اور میں کہوں گی کہ آپ لوگ اپنا ووٹ ضرور کاسٹ کریں, اور یہ نہ سوچیں کہ سیٹ جو ہے وہ کمیٹیڈ ہے یا اس کو مل گئی ہے اس کو مل گئی ہے. یہ آپ کا جو ہے حق ہے, آپ جائیں اور اپنا ووٹ کاسٹ کریں. کاسٹ کر کے خواتینوں کو میں کہوں گی کہ آپ گھروں سے نکلیں اور اپنا ووٹ کاسٹ کریں, اور آپ کا ایک ووٹ بہت زیادہ قیمتی ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ آپ نے اپنا ووٹ کس کو کاسٹ کرنا ہے, اور آپ اس کے پہلے کی کارکردگی دیکھیں کہ اس نے پہلے کیا کارکردگی کی ہے اور اب وہ کیا کارکردگی کرے. ان لوگوں کو بالکل بھی ووٹ نہ دیں جو صرف الیکشن کے ٹائم میں ان کو آپ کے زخم نظر آ جاتے ہیں اور مرہم پٹی لینے کے لیے وہ ٹیمپورری اس کو آ کے مرہم پٹی کریں گے, اور ساتھ میں پوری میڈیا کی ٹیم بھی لے کر آ جائیں گے کہ میں نے اس کی مرہم پٹی کر دی. جی ہاں بالکل, ووٹ ایک امانت ہے, اس کا صحیح استعمال جو ہے وہ آپ کا حق ہے. بالکل, کیونکہ آپ کی امانت سے دیا گیا ووٹ ایک اچھے کینڈیڈیٹ کو لائے گا جو آپ کے تمام مسئلے مسائل کو حل کرنے کے لیے آپ کی پوری معاونت کرے گا. روڈ ہیں, اسٹریٹ لائٹس ہیں, سینیٹری ورکس ہے, اس کے بعد بلڈنگز ہیں, اپارٹمنٹس ہیں, بنگلے ہیں, اسکول ہے, مسجد ہے, مساجد ہیں, ان سب کی نمائندگی ایک اچھا جو کینڈیڈیٹ جب الیکٹ ہو کے آتا ہے اس کی وجہ سے یہ بات اوپر تک جاتی ہے. جب اوپر تک جاتی ہے تو پھر اوپر تک والے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے فنڈ ریلیز کرتے ہیں. جب وہ فنڈ صحیح یوٹیلائز ہوگا وہ پھر جگہ کیوں نہیں صحیح ہوگی. بالکل. ابھی آپ کی بات سے مجھے ایک اور چیز بھی یاد آ رہی ہے کہ ابھی جو ہے ایک شہری نے جو ہے درخواست درج کیا تھا کہ جو افغان مہاجرین ہیں یہاں پہ ابھی بھی جو پاکستان میں ہیں وہ جو ہے انہوں نے فراڈ میں آ کے جو اپنا NIC بنوا لیا ہے نادرا سے, جو نادرا میں ابھی بھی رجسٹرڈ ہیں, اور جتنے بھی ووٹ کاؤنٹ کیے گئے ہیں, جو کاؤنٹ کیے جائیں گے الیکشن کمیشن کے لیے, ان کا نام ابھی بھی اس لسٹ میں ہے. اور جب تک وہ لسٹ پوری طرح سے کلیئر نہ ہو, ان کو نہیں نکالا جائے, تو تب تک وہ جو لسٹ پوری تیار نہیں کریں کہ اتنے لوگ ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ ذرا ہمیں بتائیے گا. دیکھیں ایسا ہے نا کہ نادرا کے لغوی معنی ہیں نیشنل ڈیٹا رجسٹریشن اتھارٹی. وہ تمام قواعد جو نادرا اپنے پاس سیو کرتی ہے وہ کہاں سے سیو کرتی ہے؟ یہ جو مردم شماری ہوتی ہے, یہ مردم شماری بتاتی ہے کہ اس علاقے میں, اس کانسٹیٹیونسی میں کتنے لوگ آباد ہیں. اچھا اس میں بچے بھی ہیں, ڈیلی بیسس پہ برتھ سرٹیفکیٹ بن رہے ہیں, ڈیلی بیسس پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر گھر میں خوشخبری بھیج رہا ہے. پھر ہر گھر میں اس علاقے میں لوگوں کا انتقال بھی ہو رہا ہے. وہ جو انتقال کر جاتے ہیں ان کا بھی شناختی کارڈ ہوتا ہے, وہ بھی ہمارے ووٹر لسٹ پہ شامل ہیں. یہ جو ہمارے جتنے لوگ جو اس وقت قبرستان میں تدفین جن کی ہو چکی ہے وہ ووٹر لسٹ میں ہیں, لیکن کیونکہ وہ ایکسپائرڈ ہیں. بہت سارے خاندان کے لوگ ان کی شناختی کارڈ جا کے نادرا میں جمع نہیں کراتے کہ یہ ایکسپائر ہو گیا. جب وہ جمع نہیں کراتے تو کیا ہوا کہ وہ ان کے پاس ایکٹیو شو ہو رہا ہوتا ہے. بہت سارے لوگ جو ہے برتھ سرٹیفکیٹ اپنا ڈیتھ سرٹیفکیٹ نادرا سے نہیں بناتے. جب نہیں بناتے تو نادرا کو کیسے معلوم چلے گا کہ یہ بندہ ادھر ایکسپائرڈ ہے یا الائیو ہے؟ بالکل. تو وہ تو اس کے کھاتے میں آتا رہے گا. اب جیسے آپ نے بات کی کہ اس کی رجسٹریشن کے حوالے سے, تو سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ مردم شماری میں آپ اپنی گنتی, جب آپ کے دروازے پہ ان کے نمائندے آتے ہیں تو آپ ان کو کرنٹ اسٹیٹس ضرور بتائیں کہ ہمارے خاندان میں امی ابو ہیں یا نہیں ہیں, بھائی بہن بھابھی ماموں مامی وہ ہیں کہ نہیں ہیں, تاکہ جب وہ آپ کی گنتی لکھ کر لے کے جائے تو اس پہ انہیں لوگوں کی انٹری ہو کہ جو لوگ اس وقت موجود ہیں. جو لوگ اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے ان کی انٹری آپ ضرور کرائیں, ان کا اندراج ضرور کرائیں, ان کے شناختی کارڈ کو کینسل کرائیں, ایکسپائرڈ کیٹیگری میں لے کے جائیں, نادرا سے ان کے ڈیتھ سرٹیفکیٹس لیں تاکہ ہماری کاؤنٹنگ جو ہے وہ ری کاؤنٹنگ کی طرف نہ جائے. ہمارے کراچی شہری کی جو آبادی ہے 1.5 لاکھ بچہ روز پیدا ہو رہا ہے, اور اتنے ہی بچے روزانہ اللہ تعالیٰ کے پاس بھی جا رہے ہیں. تو ایک سائیکل ہے جو چل رہا ہے, لیکن نادرا اس پہ روز ایکٹیویٹی کر رہا ہے. اب جیسے انہوں نے بات کی
افغان ٹرانزٹ کے اندر ان کے باشندوں کی، تو لانے والے کون تھی؟ ہماری گورنمنٹ۔ بالکل، ان کو انہوں نے ریگولائز کیا، ان کو جگہ دی، ان کو کاروبار کرایا، ان کو این ٹیکس سرٹیفکیٹ ایشو کرایا، ان کے اکاؤنٹس کھول دیے، ان کے بچوں کو انرول کر دیا۔ اب کسی وجہ سے ان کو ملک بدر کیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے افغانستان میں دوبارہ چلے جائیں، تو اب جو انہوں نے 20 سال 15 سال 25 سال سے جو اپنا کاروبار اسٹیبلش کیا، اکانومی گروتھ کو ریٹ کیا، تو اب وہ کیسے اس کو وائنڈ اپ کریں؟ اب تو وہ تو ہمارے سٹیزنز بن گئے، ان کا ووٹ بھی ہمارے پاس کاؤنٹ ہو گیا۔ لیکن ابھی اس پہ کیا ہے کہ اگر ایسی کوئی بات ہے تو نادرا کو ان کے ووٹرز کو حق رائے دہی استعمال کرنے کے لیے ان کے شہر میں تو بھیج سکتے ہیں نا، کہ جائیں اپنے علاقے میں جا کے اپنا ووٹ کاسٹ کریں۔ میں نے جیسے آپ کو مثال دی کہ میں نے کیونکہ الیکشن کنٹینٹس کیا، میرے کتنے سے دوست ہیں جو سندھ سے بلانگ کرتے ہیں، کراچی میں رہ رہے ہیں، یہیں پیدا ہوئے، یہیں بڑے، یہیں تعلیم حاصل کی، یہیں کاروبار کر رہے ہیں۔ جب ووٹ ڈالنے وقت آئے تو والد وہ دادو سے بلانگ کرتے ہیں، وہ لاڑکانہ سے بلانگ کرتے ہیں، وہ جو حیدرآباد سے بلانگ کرتے ہیں، تو وہ تو ان کو ووٹ تو وہاں ڈالنا پڑے گا۔ تو نادرا کو بھی یہ چاہیے کہ کراچی کے ایڈریس والے جو شناختی کارڈ ہیں ان کو ایک طرف کریں۔ جس شناختی کارڈ پہ ڈوئل ایڈریس آ رہے ہیں، پنجاب ہو، سندھ ہو، بلوچستان ہو، KPK ہو، خیبر پختونخوا ہو، تو ان ایڈریس کو جو ہے وہ اس پہ نظر ثانی کریں بالکل کہ وہ کراچی میں رہ رہا ہے بندہ، تو اس کا ووٹ کہاں جائے گا۔ بالکل، بہت اچھا آج کا ہمارا ٹاپک رہا اور بہت اچھی گفتگو ہے۔ ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ تھینک یو، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، اور اس چینل کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔ گلے چاروں کا میں مراگش سرجم بو اور میں مراگش واد ہم حالات پہ تو شمار دی گئی اوسٹر اجازت انچ دعاؤں گتی مراگش اسٹارٹ کو انچ دعاؤں گتی مراگش ملاس کنی بش باتیں خوش بش شکریہ باتیں۔ السلام علیکم، اللہ نگہبان، اللہ معیار۔